आला ने फरमाया आका मैं तो मालिक ही कहूँगा। सुभान अल्लाह। ए मेरे नबी मैं तो आपको मालिक ही कहूँगा। लेकिन इसका जवाब भी खुद दिया। कोई सवाल करता कि नबी को मालिक क्यों मानते हो? कहा मैं तो मालिक ही कहूँगा। क्यों मालिक के हबीब? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों तवज्जो मेरी तरफ, क्यों मालिक के हबीब? मैं तो मालिक ही कहूँगा। क्यों मालिक के हबीब? ए नबी मैं तुम्हें इसलिए मालिक कहता हूँ क्योंकि तुम असली मालिक के हबीब हो। लेकिन ये कोई दोस्ताना दुनियावी नहीं है मेरे नबी। ये दोस्ताना बहुत ऊंचा है। जब दुनिया में दो दोस्त होते हैं ना, अल्लाह का शार में समझा रहा हूँ, दुनिया में जब दो दोस्त होते हैं, जब उनका दोस्ताना सच्चा होता, पुख्ता होता, कामिल होता, अब उस दोस्तानी मेरी तरफ रखिए, उस दोस्तानी में एक बात होती है, कोई चीज होती है एक दोस्त की। अगर दोस्ताना सच्चा होता है तो ये अपने दोस्त से कहता है ये चीज मेरी नहीं ये तेरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझिए आला हज़रत ने क्या बेहतरीन इशारा दिया है। दो दोस्तों के दरमियान में जो चीज होती है, दोस्त ये नहीं कहता कि ये मेरी है तेरी नहीं है, और वो ये नहीं कहता ये मेरी है तेरी नहीं है। सच्चा दोस्ताना यही होता है, ये तेरी है, जो मेरी है वो तेरी है, जो तेरी है वो मेरी है। सुभान अल्लाह। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आला हज़रत ने कहा मैं नबी को इसलिए मालिक कहता हूँ कि ये नबी अल्लाह का हबीब है। ऊंचा नहीं बोल रहे हैं आप। सुभान अल्लाह। मैंने कहा अशार पे तशरीह करेंगे तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा, लेकिन एक नुक्ता जल्दी से ले लीजिएगा। आला हज़रत ने कहा मैं तो नबी को हबीब कहता हूँ। बड़ा प्यारा नुक्ता दे दूंगा, जरा मोहब्बत के साथ ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। कहा हम नबी को हबीब कहते हैं। लोगों को जवाब दिया कि तुम कहते हो कि तुम नबी को अल्लाह का शरीक बनाते हो। लोगों को समझाया, लोगों तुम कहते हो कि तुम नबी को अल्लाह का शरीक बनाते हो। हम नबी को अल्लाह का शरीक नहीं हबीब बताते हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत का नुक्ता ले लो, बड़ा प्यारा है। हम नबी को अल्लाह का शरीक नहीं मानते हैं। ऊंचा ऊंचा बड़ा प्यारा नुक्ता ले लीजिए। हम अल्लाह का नबी को शरीक नहीं बोलते हैं, हबीब बोलते हैं। तो सुनो, अगर हम नबी को अल्लाह का शरीक मानेंगे, इसमें बड़ी खराबी आ गई। सबसे बड़ी खराबी है कि हम मुशरिक हो जाएंगे। तो जो मुशरिक है वो जहन्नमी है। एक प्रॉब्लम ये है, एक तो हमने माज़अल्लाह शरीक बना के मुशरिक हो गए, और दूसरा नबी को पूरा मालिक भी नहीं माना। शरीक मान के हमने एक तो शिर्क किया माज़अल्लाह जहन्नम के रास्ते पे, और हाल तो ये हमने नबी को शरीक बना के आधा ही मालिक बनाया। आप कहेंगे जनाब ये कौन सी बोली बोलने लगे आप? नहीं समझाऊंगा आसान अल्फाज में। अगर दो आदमी कोई काम शुरू करेंगे, तिजारत कोई बिजनेस शुरू करेंगे, ये दोनों इसमें शरीक होंगे। कितने शरीक होंगे? दो बनेंगे। तो ये दोनों आधे आधे का मालिक बनेगी या पूरे के मालिक बनेंगे? इसी को शरीक बोलते हैं, इसी को शरीक बोलते हैं। शिरक इसी से आया, शिरक मुशरिक, शिरकत लगाने वाला, शरीक ठहराने वाला। अब जब ये दो लोग किसी कंपनी में शरीक हो जाते हैं, या तीन लोग या जितने लोग बनेंगे, सब आधे आधे या चौथे या तीसरे के मालिक बनेंगे, पूरे के मालिक बनेंगे। अगर हमने माज़अल्लाह नबी को अल्लाह का शरीक बनाया, इसका मतलब ये है कि हमने नबी को आधे ही का मालिक बनाया।
اور صرف آدھے کا مالک بنانے پر ہم مشرک بھی ہوں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے. آپ کہیں گے پھر ماننا کیا؟ تو ہم نے کہا ہم نے شریک نہیں مانا، حبیب مانا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سنو شریک سمجھ گئے؟ ایک تو آدھے کا مالک، دوسرا مشرک بھی ہو گئے، تیسرا جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن جب ہم نبی کو حبیب کہتے ہیں، حبیب مان کے ہم آدھے کا مالک نہیں، خدا کی ساری خدائی کا مالک مان لیتے ہیں. یہ حبیب ہوتا ہے. شریک تو آدھے ہی کا ہے. غلط فہمی نکالو، ہم نبی کو شریک نہیں مانتے. شریک مان کے تو ہم حضور کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. آدھے ہی کا مالک بنا دیں گے ہم تو حضور کو آدھے کا مالک نہیں بنا دے، خدا کی ساری خدائی کا مالک بنا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء خدا اللہ. کی خدائی کا لفظ میں نے بولا. یہاں علماء بیٹھے کہ فتویٰ نہ لگا دے گی. خدائی الگ ہے، خدا الگ ہے. سبحان اللہ. خدا کا لفظ الگ ہے، خدائی کا لفظ الگ ہے. خدائی جب ہم بولیں گے تو خدا کے سوا جو کچھ ہے وہ خدائی ہے. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. سمجھ گئے میری بات کو؟ بے شک. یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی الٹا سیدھا سن لے تو پھر کہے کہ اس نے کہا یہ نبی خدا کا بھی مالک ہے. ایسا نہیں ہے، خدائی کا مالک ہے، خدا کا نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا نبی خدا کا مالک نہیں ہے، خدا کی خدائی کا مالک ہے. خدا نے جو کچھ بنایا اس کا مالک مصطفیٰ بنا دیا ہے. سبحان اللہ، اب میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی تو شعر سننے میں اب مزہ آئے گا. سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے بھی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے بھی. یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جب محب حضور ہوگا، محبوب خدا ہوگا، محب خدا ہوگا، محبوب مصطفیٰ ہوگا. سبحان اللہ، اب اتنا پیارا دوستانہ ہوگا. سبحان اللہ. خدا کہتا میرے حبیب جو تیرا ہے وہ میرا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور مقام اتنا بیان کیا، میرے حبیب جو تو نے کہا وہ میں نے کہا، جو تم نے اشارہ کیا وہ میں نے اشارہ کر لیا. ہمارا میتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. تم نے جو پھینکا یہ تم نے نہیں پھینکا، یہ میں نے پھینکا جب تم نے پھینکا. میں نے فرمایا تم نے پھینکا تو نبی سے کیوں کہا اذ رمیتا جب تم نے پھینکا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے کفار پر ریت پھینکا. ریت پھینکا، پھینکا کس نے؟ حضور نے پھینکا. قرآن ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، آقا کے ہاتھ ہے. حضور نے پھینکا. اللہ کہتا ہمارا میں تم نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا. سبحان اللہ. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اگر یہ نہ کہتا تو لوگ کہتے اس میں نبی کی کوئی مداخلت نہیں. اگر اتنا کہتا ہمارا میں تھا ولکن اللہ رما، لیکن ان دونوں کے بیچ میں لایا اذ رمیتا جب تم نے پھینکا. سبحان اللہ. ہمارا میتا تم نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا جب تم نے پھینکا، ولکن اللہ رما لیکن یہ اللہ ہی نے پھینکا. اللہ کہتا ہے اسی لیے تو میں نے اذ رمیتا لایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہاتھ تو نبی ہی کا ہے، اللہ، اللہ. اشارہ تو نبی ہی کا ہے، پھینکا تو مصطفیٰ ہی نے. لیکن آگے بڑھایا تم نے نہیں پھینکا، یہ رب نے پھینکا تاکہ لوگوں کو پتا چلے نبی کا پھینکنا ہی اللہ کا پھینکنا ہے. صحابہ نے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا. کیا بات ہے. اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک، سبحان اللہ. اے نبی جو بیعت کرتے ہیں تیرے ساتھ، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ ہی کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. اب کیا مثالیں میں قرآن سے دے دوں گا. اللہ نے کہا نبی جو تیرا ہے وہ میرا ہے. سبحان اللہ.
تیرا کہنا میرا کہنا، تیرا کرنا میرا کرنا، تیری بولی میری بولی، تیری مرضی میری مرضی، جو تیرا بنا وہ میرا بنا۔ نعرہ رسالت، قائد اہل سنت۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرے شعر میں فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، عشق محبت، عشق محبت۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، بولو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا۔ اب وقت زیادہ نہیں، ایک شعر اور سن لیجیے۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، نہیں سمجھتے کیا بات ہے؟ تیرے قدموں میں جو ہے، جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے۔ اللہ نے تو پہلے قدموں میں آئے ہوں گے تبھی تو بولا ہوگا۔ ہائے اللہ، ایسا یوں ہی کھولی، وہ یہ ہماری طرف وہ خام خیالی نہیں تھی، وہاں وہ پختہ خیالی تھی۔ بے شک بے شک۔ اللہ حضرت کی کوئی ہوائی باتیں نہیں تھی، وہاں یقین پر مبنی سب باتیں ہوتی تھی۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون قدموں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اے نبی جس نے تیرے پاؤں کا تلوا دیکھا ہوگا، جس نے آپ کے پاؤں کا تلوا دیکھا ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں تلوا؟ بالکل۔ مجھے لگ رہا میری اردو گفتگو آپ سب سمجھتے ہیں، اردو میں ہی بولنا ہے۔ تلوے سمجھتے ہیں؟ جی جی۔ پاؤں کا نچلا والا حصہ۔ اللہ تعالیٰ میرے حبیب جس نے ایک بار بھی تلوے کا جلوہ کیا ہوگا، سبحان اللہ، تلوے کا جلوہ دیکھا ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر کبھی بھی اس کو کسی کے چہرے کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، پانے نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، پانے نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، وہاں کا جو وہ کرم ہے شاہ فتح تیرا۔ اب اعلیٰ حضرت کا یہ آخری شعر تاکہ آپ کو پتا چلے اعلیٰ حضرت نے ہمیں کہاں جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع۔ سبحان اللہ، بس 100 بات کی ایک بات، بالکل سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ لوگوں میں یہ غلط خیالات اور وسوسے ڈالتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کچھ اور ہی دیا ہے، کچھ الگ سے دیا ہے۔
سنو اعلیٰ حضرت نے ہمیں ان سے جوڑا ہے جن سے ہم 1400 سالہ سے جڑے ہوئے تھے، اور بیچ میں ایک سازش چلی تھی ان سے توڑنے کی، بالکل ان اولیاء اللہ سے رشتہ توڑنے کی ایک سازش چلی ہے، تو رب نے اعلیٰ حضرت کو کھڑا کر کے تیار کر لیا کہ ان میرے سیدھے سادے لوگوں کا رشتہ اسی پرانی راستے سے جوڑ دو۔ عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، وہ تو آپ کو بس اس شعر سے پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کہاں لیا۔ بس سبحان اللہ، آپ سبھی قادری ہیں، بے شک، الحمدللہ الحمدللہ، غوث پاک کو سب پہلے سے مانتے ہیں نا؟ بے شک، بہت اچھے۔ تو سنو اب اعلیٰ حضرت نے کیا کہہ دیا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، سبحان اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا۔ سمجھا میری طرف میری رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، محبتوں اور ادب کا مظاہرہ کر لیجئے، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ دربار رسول میں سبھی اعلیٰ اور پست جھکے ہوئے رہتے ہیں۔ بے شک، بے شک، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع وسیلہ، تیری یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا قاصد ہے اور لا بلا بیٹا یعنی میرے نبی میں تیری بارگاہ میں اس غوثی اعظم کو وسیلہ بنا کر کے لایا ہوں، جو میرا غوث ہے، مددگار ہے، سبحان اللہ، بولو بولو بولو، جو میرا غوث ہے، میرا مددگار ہے، میرا معاون ہے، سبحان اللہ، اور لاڑلا بیٹا تیرا، مگر نبی وہ تیرا لاڑلا بیٹا ہے، سید ہے، سبحان اللہ، اولاد حسن و حسین ہے، سبحان اللہ، وہ میرا غوث ہے، تیرا بیٹا ہے، اسی کو میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کے لاتا ہوں۔ اب سمجھ گیا اعلیٰ حضرت نے کس سے جوڑا ہے؟ ولی اس کے رشتہ جوڑا ہے یا توڑا؟ جوڑا جوڑا، ایک جملے میں بات سمجھو، اعلیٰ حضرت نے اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ توڑا یا جوڑا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک صوت الاولیاء۔ اب جو ولیوں سے توڑے اس کی مانو گے یا ولیوں سے جوڑے اس کی مانو گے؟ اگر جوڑنے کی بات کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت کی ماننی ہی پڑے گی۔ یہی تو بھونچال ہے باطلوں کے ایوانوں میں کہ انہوں نے توڑنے کی بہت سازشیں کی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک اشارے میں ان کے سارے ایوانوں کو ملیا میز کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب ان کا پردہ ہٹایا کہا یا چہرے سے تو مسلمان ہیں لیکن ان کا دل مسلمان نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ہاتھ اٹھا کے مسئلے کے اعلیٰ حضرت، مسئلے کے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داودی صاحب۔ تو سنو، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک فتنہ نہیں تھا، ہزاروں فتنے، بے شک بے شک، دہریوں کا، نیچریوں کا، چگڑالویوں کا، معتزلہ کا، قدریہ کا، جبریہ کا، قادیانیوں کا، ختم نبوت کے منکر ان زمانے میں بھی تھے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہابیوں کا، سارے فتنوں میں ایک تنہا اعلیٰ حضرت اہل سنت کے بچاؤ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ چاروں طرف سے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، چاروں طرف سے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔
سبحان اللہ بہت خوب. کسی نے کہا جناب یہ اعلیٰ حضرت ہی کا ترجمہ الگ کیوں ہے، باقی تو ملتے رہتے ہیں. سبحان اللہ نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ. کسی نے کہا یہ احمد رضا ہی کا ترجمہ الگ کیوں ہے، باقی کا تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اس کے ساتھ جڑتا، اس کا اس کے ساتھ جڑتا، اس کے ساتھ جڑتا. میں نے کہا 72 والوں کا تو کسی نہ کسی سے جڑے گا، 71 والا جو جنتی ہے اس کا تو الگ رکھنا ہی ہے. سبحان اللہ بہت خوب. قربان جائیے جناب. سبحان اللہ. مفتی صاحب کے اشارے تو لگ رہے ہیں کہ بات بڑی اچھی میں عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ کیا بات ہے. سلامت رکھے، قبول رکھے. میں نے کہا 72 جو حضور نے کہا جہنم میں جائیں گے، ان کا تو کسی نہ کسی طریقے سے تو جوڑ کرنا ہی نا، ان کو تو سب مل کے ادھر ہی جانا ہے اور ایک کو تو الگ رکھنا ہی پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی تو یہ 72 میں سے میرے مصطفیٰ نے کہا ایک ہی جنت میں جائے گی. اب اس ایک کا تو الگ ایک ہی انداز ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ مفتی صاحب کا سایہ تادیر قائم رکھے. انہوں نے گوجری زبان سننے سمجھنے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان. ان کے لیے دعائیں کریں. یہ تو ایک سمجھ لیجئے اپنی مادری زبان کا انہوں نے حق ادا کر لیا. بے شک بے شک. لیکن حق کسی دنیاوی کام میں نہیں کیا، قرآن پاک کی صورت میں ادا کر لیا. اتنی بڑی مہربانی ہے واللہ. سبحان اللہ. اتنا بڑا کرم ہے. ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ اردو سمجھتے نہیں، پنجابی یہ گوجری پڑھتے سمجھتے ہیں، لہذا کیوں نہ ان کو اسی اپنی زبان ہی میں قرآن مقدس کا نور عطا کر لیا جائے. اور وہ بھی انہوں نے احمد رضا ہی کا ترجمہ کا انتخاب کر لیا. اب میں اس ترجمے کی خصوصیات یہاں پہ آپ کو کیا بتا دوں گا، بس ایک دو باتیں جلدی سے سن لیجئے، پتہ چلے گا کہ کنز الایمان کے ترجمے کی خصوصیت کیا ہے. کوئی جذباتی باتیں نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے. جلدی سے سنیں گے آپ دعائیں. بالکل. لوگ کہتے ہیں توحید توحید اس لیے توحیدی کی بات کریں گے. بے شک کیا بات. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، ہائے ہائے. ان کو توحید سمجھ میں نہیں آئی اور توحید کے ٹھیکیدار خود سمجھ بیٹھے ہیں. میں نے کہا بچے اب توحید پر ہی اعلیٰ حضرت کو پیش کریں گے. جذباتی باتیں نہیں، حقیقت پر مبنی. میں نے کہا کھول قرآن مقدس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جب مکے کے کفاروں نے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش رچائی. یہ ایک واقعہ ہے، ہجرت کا واقعہ. تو اب قرآن نے اس طرح بیان کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ قرآن کی آیت ہے. اب چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام عربی بولنے والا نہیں، رب کی ذات ہے، بے شک رب کی بات ہے. بے شک. اب اس کو صحیح ترجمہ کرنا یہ کوئی عربی دان کی بات نہیں ہوتی ہے. جس نے رسول اللہ کو سمجھا ہوگا وہی صحیح ترجمہ کر سکتا ہے. بے شک. کیونکہ قرآن مصطفیٰ کی زبانی سے نکلا. بے شک بے شک. جس کو قرآن بولنے والے کا ادب ہی نہیں ہوگا اس کو قرآن کی سمجھ کہاں سے آ سکتی ہے؟ جواب دے دو. بالکل. جس کو رسول اللہ کا ادب ہی نہیں ہوگا، جس نے مصطفیٰ کے علم پر بھی قلم چلایا، جس نے مصطفیٰ کے وقت کو محدود بتایا، کم بتایا، جانوروں پاگلوں جیسا بنایا، شیطان جیسا بتایا، جس نے کہا مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گیا، جس نے کہا مصطفیٰ ہم جیسا ہے، جس نے کہا مصطفیٰ آخری نبی نہیں ہے. اب بتاؤ کس طریقے سے مصطفیٰ کی ذات پہ حملہ ہوا ہے. اب بتاؤ جس پہ تم حملہ کر رہے ہو اسی کی زبانی سے قرآن نکلا ہے. تمہیں تھوڑی توفیق ہوگی قرآن سمجھنے. بے شک بے شک. کیا نقطہ ہے. بے شک. قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کا ادب ضروری ہے. نہیں بول رہے ہیں محبت سے.
میں نے کہا یہ جذباتی بات نہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ بتاؤ قرآن میرے مصطفیٰ کی زبانی سے نکلی؟ بے شک، اچھا بولیے، بے شک، کسی نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، کسی نے اللہ کو قرآن بھیجتے ہوئے دیکھا؟ پھر کیا دیکھا؟ نبی کی زبان، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی بولی۔ سبحان اللہ، اور حال یہ ہے اسی زبان سے حدیث بھی نکلی، اسی زبان سے قرآن بھی نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کیا جانتے ہیں حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ اللہ، نے کہا یہ میری بات ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ صحابہ نے کہا کہ جو تم کہو گے وہی ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار اعلیٰ حضرت نے کہا تم انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب ماننا کس کو ہے؟ کہہ دو نبی کو۔ جاننا کس کو ہے؟ سمجھنا کس کو ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ، اللہ کہتا پڑھو، سبحان اللہ، تو میں کہتا پڑھو، پہلے نبی کو پڑھو، پہلے نبی کو سمجھو، جہاں سے علم نکلتا ہے، سبحان اللہ، جہاں سے علوم نکلتے ہیں، سبحان اللہ، جہاں سے ہر چیز دانائے سبل ہے، ہر چیز کا علم جہاں سے نکلتا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ بے شک، بے شک، جب حضور ہی پر حملہ ہوگا تو قرآن کیسے سمجھو؟ ہائے ہائے، جب حضور کو اپنا جیسا بشر کا ہوگے تو قرآن کیسے سمجھو گے؟ تو قرآن کی صحیح فہم کے لیے پہلے مصطفیٰ کو سمجھنا ہے۔ بے شک، تو اعلیٰ حضرت نے اسی حضور کو سمجھا ہے، بالکل، اسی نبی کو سمجھا ہے۔ اب جلدی سے سنو گے دو آیتوں کا ترجمہ۔ بے شک، ضرور، اب یہ واقعہ جو میں نے عرض کر دیا، جب انہوں نے سازش رچائی مصطفیٰ کو شہید کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، اللہ کہتا، اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سبحان اللہ، اب یہ تو قرآن کا متن ہے، قرآن اللہ کی آیت ہے۔ اب قلم چلانے والوں نے قلم اٹھایا تو پہلے میں اوروں کا سنا دوں گا۔ کہا وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، سازشیں کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی مکر کیا۔ استغفر اللہ، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے حساب سے بتا دیجئے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہے اوروں کا ترجمہ۔ ہائے، استغفر اللہ، جنہوں نے خدا کو بھی مکر کرنے والا کہا، وہی اپنے آپ کو توحیدی بولتے ہیں۔ ہائے، عجیب توحید ہے، ہائے، عجیب توحید۔ تمہیں بھی اللہ کی عظمت بھی پتہ نہیں اور اپنے آپ کو توحیدی بولتے ہیں۔ آؤ اعلیٰ حضرت کے در کے بد گدا بنو اور اعلیٰ حضرت کے گلیوں کا دھول جو وہاں آنکھوں میں لگا دو، پھر تمہیں توحید پتہ چلے گا۔ اللہ حضرت نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا، ان مکہ کے کفاروں نے سازش رچائی، انہوں نے سازشیں کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کی سازش کا خفیہ تدبیر کر لیا ہے۔ کہاں ایسے مترجم کو لے پاؤ گے؟ کہاں ایسی شخصیت کو حاضر کر لو؟ انہوں نے سازش کی، اللہ نے ان کی سازش کا خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔
وہ جب اللہ کی ذات کی بات ہوگی بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. قلم چلانا بڑے احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہوتا ہے, اللہ کی ذات ہوتی ہے, اللہ کے کلام کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. جب تک میرے نبی کے فیض کا سایہ مترجم پر نہیں ہوگا تب تک صحیح ترجمانی قرآن کی نہیں ہو سکتی ہے. بے شک یہ میں چل رہا ہے چلا کیا یہ موبائل بند کرو. کتنی بار میں نے بولا ٹی ایس اے کلر کوئی لائف پروگرام چلا رہا ہے. کام میں ڈسٹرب. صلی اللہ علیہ